अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान पर आज ज़रा तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि 2 रोज़ पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए चीन और ये बहुत बात हुई यहाँ के वो गए हैं कुछ लोन्स के हवाले से रीशेड्यूलिंग की बात करने, कुछ जो रिफॉर्म्स हैं पावर सेक्टर में उसके हवाले से बात करने के किसी हद तक जो IMF का प्रोग्राम है उसमें ये रिफॉर्म्स की बात हुई। और चीन हमारा बड़ा कलीदी उसका रोल है पाकिस्तान के पावर सेक्टर में। उस पर कोई लोग कहते हैं जी अच्छा, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और दिलचस्प जो चीज़ डेवलप हुई चीन पे वो ये कि जी अच्छा देखें पाकिस्तान के तो हालात इतने बुरे हैं, देखें जी चीन के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, देखें मसला हो गया है चीन। तो ये जो मामला है, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हो रही थी और फिर आपने देखा कि मिस्टर डोनाल्ड लू जो उस फेम के थे जिन्होंने जी वो मीटिंग हुई, ख़त लिखा, फिर कहा गया इमरान खान साहब ने कि जी इन्होंने निकाला, फिर खैर इमरान खान साहब ने अपना बदल दिया जो ओपिनियन थी कि नहीं डोनाल्ड लू ने नहीं जनरल बाजवा ने निकाला। तो डोनाल्ड लू साहब ने कोई 3 रोज़ पहले वो कांग्रेशनल हियरिंग में उन्होंने कहा कि China's relationship with Pakistan is a thing of the past. Future is between Pakistan and the United States. तो ये बड़ी दिलचस्प, अगर कहीं मजाका खेज बात है वो गलत नहीं होगा, but anyway, so these are important things, क्योंकि चीन पाकिस्तान का जो रोल है और इस पर हम बात करते हैं and we bring the best person in Pakistan on it. सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, वेलकम टू द शो। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चीन के साथ इनका ही हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू हर चीज़ का, लेकिन चाइना के साथ ख़ास तौर पे इन डेप्थ ये बड़ा स्टडी करते हैं। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट जो है, इज इट जस्ट चाइना या पाकिस्तान चाइना? पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दैट, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो कि चाइनीज़ लीडरशिप भी इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान भी, और ये ख़ुद भी बड़ा काम करते हैं इस पर। तो आज हमने मुशाहिद साहब से कहा इनसे थोड़ी सियासी गपशप भी करेंगे। तो शुड वी स्टार्ट जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई पॉलिटिक्स में। यू आर द बॉस, आप शुरू। अच्छा नाज़रीन, आप देखें ये जो 2 रोज़ पहले PTI की तरफ से 2-3 स्टेटमेंट इस हवाले से कि वो PTI के जो बानी चेयरमैन हैं उनका पैगाम टू द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सुनिएगा। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे, और अवाम और पाक फौज को कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा कि ये जो 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, मॉरल अथॉरिटी छोड़ें, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज और PTI आपस में आमने सामने हो जाएं, ये फसाद करवाना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। फिर मुशाहिद हुसैन साहब, मैं तो शुरू से कह रहा था कि जो कैदी नंबर 804 या बानी PTI या फॉर्मर कप्तान क्रिकेट टीम के जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 30 साल पहले, जिनका नाम इमरान खान, हाँ, मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी, वो एक बड़े फ्लेक्सिबल और लचकदार और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर पावर, किसी मुल्क में भी पावर पॉलिटिक्स करनी है तो आपका वो मकसद होता है कि टू कम टू पावर, टू स्टे इन पावर और टू रिटर्न टू पावर। एब्सोल्युटली, ठीक है ना? और उसमें उस सिचुएशन की ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आप फंक्शन करते हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो जो यू टर्न करेंगे, किसी ने कहा ये मुमकिन नहीं है, मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकती। मैं क्या वो यू टर्न करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर यू टर्न नेशनल इंटरेस्ट में है तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि चाहे PTI हो या चाहे हुकूमत वक्त हो, इदारों से तकरार जो है अनविनेबल है। हुकूमत लड़ रही है जुडिशरी के साथ, ये फौज के साथ, ये दे आर नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनको उनसे बालातर रखें तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है। कम से कम वो पैगामात तक बात आई है तो और मुस्बत बात है कि वो अपील कर रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे, वो इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, और वो समझते हैं कि जो सियासी चपकलिश है उससे जो पाकिस्तानी फौज है
اور فوج کے جو سپہ سالار ہیں وہ بالاتر ہیں اور ہونا چاہیے. دیکھیں نا انہوں نے نہ کہ اپنی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی اس سے میسج دیا, ان کی بہن نے بھی پیغام دیا, تو اٹس اے ویری کمپریہنسو, کریڈیبل میسج. ہاں کریڈیبل اینڈ کمپریہنسو میسج. اچھا یہ ایک اور جو اس میں اچھی بات ہے, دیکھیں جی ٹیمپریچر لوور ہونا چاہیے. اور کل پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں بھی ایپیکس کمیٹی کی, جس میں فوج کے کور کمانڈر بھی تھے, چیف منسٹر بھی تھے, سارے تھے سیم پیج کہ ہمارا دہشت گردی کا ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے, یہ مشترکہ دشمن ہے. بالکل ہم سب یہی چاہتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا دیکھیں یہ سب کہہ رہے تھے کہ جی, اور ہم یہاں بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے تھے کہ ساتھ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کہ جی بات کرنی ہے تو ان سے ہی کرنی ہے, اور پھر جھگڑا کرنا ہے اور ان کو برا بھلا انہی کو کرنا ہے. تو یہ بیٹر سینس. اچھا اب بیٹر سینسز پریویلڈ ہے. دوسری طرف اگر آپ لیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مشاہد اس پلیٹ فارم سے اور ہر پلیٹ فارم سے یہی کہا جا رہا تھا نا کہ سب کو لے کے بیٹھ جائیں. میاں نواز شریف صاحب آپ انیشیٹو لے لیں, ہم تو کہتے تھے پریزیڈنٹ زرداری صاحب آپ انیشیٹو لے لیں, گیٹ آل دا پولیٹیشینز ٹوگیدر. اچھا اب وہ پولیٹیشنز یعنی کہ عمران خان کو بھی لے کے آئے آن دا ٹیبل. دیکھیں نا وہ تو ایک روایتی بیاتی بیان ہے, کیونکہ جو حکومت ہے وہ کمزور ہے. حکومت جو ہے وہ نالائق بھی ہے. اور آج میں پڑھ رہا تھا ڈان اخبار میں کہ جو بزنس کمیونٹی کا سروے آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بدترین حکومت ہے, ہاں گیلپ نے, جس میں اقتصادی حوالے سے مجھے یاد آ گیا وہ 1992 کا الیکشن سلوگن بل کلنٹن کا. 1991 میں عراق کی جنگ ہوئی کویت کے اوپر, پریزیڈنٹ تھے ہربرٹ واکر بش, جارج ہربرٹ, جو بش جونیئر کے باپ. ان کی پاپولیرٹی ریٹنگ 91% تھی, 90% سے زیادہ مقبولیت تھی امریکی عوام میں. الیکشن سال بعد تھے. کلنٹن نے ایک بھی بات کی انگریزی میں, اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ, کہ یہ بیوقوف آدمی, عقل کرو, اصل ایشو عوام کا معیشت ہے, یہ جنگ شنگ چھوڑو. اور وہ الیکشن ہار گیا جنگ جیتنے کے باوجود. ادھر ہم جو اصل مشن جس وجہ سے اس حکومت کو انسٹال کیا گیا تھا 8 فروری کے بعد, وہ تھا کہ معیشت کی بحالی اور اعتماد کا بحال کریں جو ہمارے بزنس کمیونٹی کا ہے. بزنس کمیونٹی تو بھاگ رہی ہے پاکستان سے, اور اعتماد کا انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بدترین حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی اقتصادی کے حوالے سے. تو اتنی خوفزدہ حکومت ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑیں, کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا کسی اور طریقے ڈنڈے کے ذریعے اپنے جو دشمن ہے جو سمجھتے ہیں اس کا صفایا کیا جائے. تو میرا خیال ایک غیر جمہوری سوچ بھی ہے, غیر حقیقت پسندانہ بھی ہے, اور یہ اس وقت کسی قسم کی محاذرائی ملکی مفاد میں نہیں ہے. دیکھیں نا ایک یہ بھی درست ہوگا کہنا کہ پی ٹی آئی نے بھی ایک بڑی اگریسو پوزیشن لی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی they had no space. اب یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ what's the next step. لیکن مطلب ہے کہ ماحول تو بہتر ہوا نا کچھ. I think سمت درست پہ ہے کہ وہ گفتگو کی بات کر رہے ہیں, وہ محاذرائی سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو this is a positive sign. تو اس کو میرے خیال میں ویلکم کرنا چاہیے. جو ایک چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور ابھی آپ نے چین کا بھی ذکر کیا, اور بھی جو اکانومی کی بات ہے, وہ محاذرائی ہوگی تو عدم استحکام ہوگا, اور اس میں معیشت کا تیا پانچا ہوگا. تو لیٹس گیٹ ٹو چائنا ناؤ. شاید چائنا میں دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے سے بڑی تواتر کے ساتھ ٹاپ لیول پہ انٹریکشن ہو رہا ہے, اور آئی تھنک اٹ از اراؤنڈ پرائمریلی اکانومی اور کسی حد تک پولیٹیکل اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں. تو یہ جو ابھی گئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر گئے تھے 2 دن پہلے 3 دن پہلے, تو اس کو اگر آپ دیکھیں پورا سیاق و سباق کے جو پاکستان چین کے تعلقات ہیں اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حالات اتنے برے ہیں کہ جس چین جو ہے اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا اس طرح اخبارات میں آ رہا ہے کہ there is no interest, اور لوگ حال نکال کے چین کے اسکالرز کی اسٹیٹمنٹس. نانسنس. اس کا مطلب ہے لوگ جہالت ابھی تک قائم ہے. جو یہ اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں, ایک تو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے یا مغرب کی طرف سے یہ چاہت ہے, یہ خواہشات ہیں, بٹ نانسنس. اب جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں. Unshakable mutual trust between Pakistan and China, which is a critical factor in maintaining the regional balance. اور صدر شی جن پنگ نے کیا کہا شہباز شریف کو اور جنرل عاصم کو, کہ
China views Pakistan from a strategic long term perspective. ہم آپ کو strategic نظر سے دیکھتے ہیں, زاویے سے دیکھتے ہیں. یہ نٹی گریٹی کی بات چھوڑیں آپ. We are their best friend چائنا کے, اور چائنا بھی پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. اب جب باقی باتیں آ گئی, اور مجھے ایک دکھ ہو رہا ہے تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے کہ یہ آئی پی پیز کی آڑ میں, انرجی کرائسس کی آڑ میں ایک چین کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کیمپین شروع کیا ہے, بڑے چلاکی سے طریقے سے کیا کہ دیکھیں جی وہ چین. بات یہ ہے, فیکٹس کیا ہیں. چائنا کا نہیں, پہلی بات دیکھیں جو چائنیز پاور کمپنیز ہیں 2014 کی پاور پالیسی تھی. چائنیز جو 3 پاور پلانٹس ہیں, ہپکو کا, ساہیوال کا, پورٹ قاسم کا, اس کی جو بجلی پروڈیوس کرنے کی ہے 18 روپے, وہ سرکاری پاور پلانٹ سے کم ہے, وہ 24 ہے. اور جو گڑبڑ ہے سرکولر ڈیٹ کی, اس کا چائنا سے تعلق نہیں, اس کا تعلق ہے 3 ارب روپیہ روز بجلی چوری, بجلی ضائع اور انیوزڈ جو ہے, وہ ہماری وہ نلائکی ہے آپ کی, جو 10 سال سے کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا اس کا, چاہے پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, کسی نے زیرو کیا. کیونکہ ہم مشکل فیصلے نہیں کر سکتے, ہم ڈرتے ہیں مافیا سے اپنے, اور ہم بس وی پاس آن دا بک. اور حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اسمارٹ میٹرز لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہم نے یہ مین میڈ پرابلم ہے. وائی کانٹ وی کنٹرول بجلی چوری. مشاہد اگر آپ ڈاکیومنٹس دیکھیں نا, یہ ڈیولپمنٹ ایک اور ہے, یہ چائنیز کمپنیز جو ملی شہباز شریف سے, انہوں نے ان کو ڈاکیومنٹ دیا. یہ چائنیز کمپنی نے مجھے خود بتایا, اس میں کہا ہے کہ یہ پرپوزلز ہیں ہماری کہ آپ اپنی جو توانائی کی جو کاسٹ ہے کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. زیرو رسپانس. بیکاز انٹرسٹڈ پارٹیز یہاں ہیں, مافیاز ہے نا جی, آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیتے. تو یہ حکومت کی کمزوری بھی ہے, نالائکی بھی ہے. I will blame Pakistan's government and ministries and your regulators for the problems that the other thing is کہ اور بہانا چائنا کا آپ لگا رہے ہیں. آپ بھول جاتے ہیں کہ چائنا آپ وہ ملک ہے جو آپ کو ڈپلومیٹک ایئر کور دیتا ہے ہر ڈپلومیٹک سیکیورٹی, UN Security Council, G20, FATF, نیشنل نیوکلیئر سپلائز گروپ, ہر ایشو, ڈپلومیسی, ڈیفنس, اکانومی, انرجی, ایجوکیشن, ہر چیزوں پر آپ کو ساتھ کریں. The point is there are 2 issues. ایک تو یہ جو کبھی ویور کیا چین نے ایک دفعہ, اور مجھے آج خوشی ہوئی بڑی, میں نے آج اخبار پڑھا, میں گیا ہوا تھا کوئٹہ, ایک بڑی اچھی کانفرنس ہوئی, اور ادھر ماشاءاللہ ہمارے دوست چیف منسٹر جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں گڈ گورننس کے. تو میں واپس آیا تو میں نے پڑھا ڈان میں سٹوری فرنٹ پیج میں کہ پاکستان چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ہاں جو ممتاز بلوچ صاحبہ کی جو پریس بریفنگ تھی, بڑی اچھی, بڑا دبنگ قسم کی بریفنگ دی فارن آفس نے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی خاطر ہم چین کے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے کہا نا کہ وہ چین کے تعلقات کے کمپرومائز, یہ ریڈ لائن ہے. So there is no so we have seen strategic clarity on China. اور یہ میں چاہوں گا, میں بلکہ میں سپریم کورٹ کو بھی اپیل کروں گا کہ اس چکروں میں نہ پڑیں جو آئی پی پیز میں کہ کیس لے جا رہے ہیں کورٹ کر رہے ہیں. آگے جو کیسز ہم نے پیش کیے تباہی کیا, ہاں نہیں وہ آئی پی پیز کی بات ہو رہی ہے نا کہ کورٹ میں لے جانے کے لیے. آگے آپ نے کیا کیا تھا ریکو ڈیک کا, آپ نے اسٹیل مل کا کیا کیا تھا. ڈونٹ ڈو دیٹ اینڈ دیٹ ول ڈیمیج یور اکانومی اور ڈیمیج یور فارن اکنامک ریلیشنز, کیونکہ دیز آر ایشوز. انہوں نے کہا کہ یہ آئی پی بیز کا ہم کیس کورٹ لے جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ قیمت ہے, سارا کچھ ہے. آپ کیوں اس کو کنٹروورشل, آپ ریزالو کیوں نہیں کرتے بیٹھ کے, آپ کے ہاتھ میں ہے. کٹ دا کاسٹ, جو پروپوزلز ہیں, گیو اے ماسٹر پلان آن سالونگ دا انرجی کرائسس. کیا تھا آئی ایس آئی نے اس میں بڑا لیڈ اور امپورٹنٹ رول کیا تھا پلے, بٹ اس میں تو جو پاکستان زیادہ میجر انویسٹرز تھے ان کے ساتھ کس نے کیا تھا, آئی ایس آئی واز انوالوڈ ان اٹ. انہوں نے لیڈ کیا تھا 2 years ago. وہ تو ریکو ڈیک کی بات کر رہے ہیں. نہیں ناٹ ریکو ڈیک, آئی پی پیز میں منشا صاحب وغیرہ سب انوالو تھے, تو تھوڑا سا ریزالو کیا تھا, بٹ obviously the problem مسئلہ نہیں حل کیا پرابلم, کیونکہ ہم جو اصلی بڑے مسئلے میں فیصلے نہیں کر سکتے, بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. تو دیکھیں نا جو 3 ارب روپیہ روز کا آپ کا ضائع ہو رہا ہے, چوری ہو رہا ہے, اور اس کی کازز ہم نے شاید یہ 25-30 سال پرانا پرابلم ہے چوری کا, لاسز کا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کوئی ڈاکیومنٹس نکالیں, اے ڈی بی کے نکالیں, ورلڈ بینک کے, یو ول سی دیٹ اس وقت سے وہ کہہ رہے ہیں. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آپ نے 20 جون 2023 کو آپ نے اعلان کیا تھا کہ ایک ادارہ نوٹیفائی کیا, اس کا نام ہے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. بڑا میں نے خود ویلکم کیا, ون ونڈو آپریشن ہو. اس کا وہ کس لیے تھا
اور یا تو لگتا ہے مجھے لوگ ادھر پارٹ ٹائم کام کریں یا تو فل ٹائم اتھارٹی دیں. What is the SIFC function doing? Why are they not taking charge and solving the problem? Problem solving approach تھی نا کہ انویسٹمنٹ ہم انکریج کریں گے, باہر سے آئیں گے, چاہے سعودی عرب ہو یا UAE, قطر ہو یا چین ہو یا مغرب ممالک ہو. اگر IPPs کے آپ اوریجنز میں جائیں, آئی ایم کیپنگ چائنا آؤٹ آف دس بیکاز وہ سی پیک کے ارینجمنٹ تھی, بٹ اگر میں بات کروں باقی کی, anybody who's مشاہد studied these contracts, وہ کہتے ہیں کہ the contracts were flawed from the word go. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے sovereign guarantee دی ہے, تو you are in a serious situation. Who gave those? They were not done in Washington DC or they were Beijing. done They were done in Islamabad by the Pakistanis Absolutely. who were in power that. تو کون blunders? وہ آپ کیوں نہیں blunders پہ who pays for it in this آپ کیوں نہیں country? ان کو پکڑتے جنہوں نے کیا تھا؟ آپ وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے سائن کیا تھا, جنہوں نے تیار کیا تھا. آپ نے نیلم جیلم پروجیکٹ کو دیکھا نا کیا ہو رہا ہے, 2017 کا بنا ہوا ہے, بار بار بند ہو جاتا ہے, بار بار پرابلمز ہو جاتے ہیں. کس کو یہاں سزا ملتی ہے مجھے بتائیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں ابھی چائنا گیا تھا تو آئی واز میٹنگ somebody 3 Gorges ڈیم نے وہ کیا کوہالا پروجیکٹ آزاد کشمیر پہ. آزاد کشمیر جس کو وہ انڈیا کہتا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اس میں سی پیک کا پروجیکٹ لگا ہوا ہے. 8000 کنال زمین بھی لے لی انہوں نے. جو آزاد کشمیر کی اس وقت کی حکومت تھی, بائی دا وے PMLN کی گورنمنٹ تھی انفارچونیٹلی 2019 میں, انہوں نے ایک دم کہا کہ نہیں جی اس کو ہم چینج کرتے ہیں. کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی اور پتہ نہیں وہ $2.5 ارب کا پروجیکٹ ہے 1800 میگا واٹس کا. انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو مظفر آباد میں یہ بھی بنائیں, سڑکیں بھی بنائیں. انہوں نے کہا چین آیا تو لوٹ مار کرو اور یہ کریں پروجیکٹ. انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے, ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں یہ کریں گے, آپ اس کو ہمیں پروجیکٹ کو چلنے دیں. پروجیکٹ کو روک دیا گیا, اس کے بعد کووڈ آ گیا. اب 5 سال کے بعد آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب گئے, انہوں نے جا کے منتیں کی چیئرمین کہ جی آپ وہ بحال کریں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کس کی نالائکی ہے. نہیں یہ تو ہم لڑائیوں میں ہی ٹائم گزارتے ہیں. گورنمنٹ کے کچھ وزراء کے جو غیر ذمہ دارانہ بیان تھے, جھوٹے بیان تھے, کہ اس سے بھی کتنا نقصان پہنچا. تو ہم اپنے دشمن آپ خود ہیں, دوسروں کو نہ بلیم کریں. اور دوسرا پھر یہ ایک چیز آپ بس کریں پلیز, 2 چیزیں ہمارے DNA میں آ گئی ہے. جو رولنگ کلاس ہے خاص طور پہ جو حکومت میں ہوتے ہیں, ایک رونا دھونا, بہت رونا دھونا ہوتا ہے. کوئی سازش ہوگی, ہمیں یہ ہو گیا وہ گیا. اور دوسرا ناشکری. شکر کریں کہ چین جیسا ملک جو آپ کے ساتھ انویسٹ کرنے کو تیار ہے اور آپ کی نالائکیاں بھی برداشت کرتا ہے. آپ نے 17 چینی مار بھی دیے پچھلے 5 سالوں میں, پھر بھی وہ پی گئے اس بات کو, اور پھر بھی ہم رونا دھونا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. ایک تو چین کے حوالے سے تھوڑا سا کامنٹ ان سے لے لیتے ہیں مشاہد صاحب سے بیفور وی گو ٹو چائنا اور پاکستان US. یہ مشاہد یہ بتائیے کہ میرا خیال ہے کہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جو ایک اسٹریٹجکلی اتنا ایک انیکسٹریکبلی انٹرٹوائنڈ ہے یہ تعلق, سمجھتے نہیں ہیں لوگ. بیکاز چھوٹی سی بات پہ اب وہ ناراض, آپ نہیں سمجھتے تو آپ سمجھائیں نا. اتنی بڑی حکومتی مشینری ہے, اس کے توپوں کے رخ صرف ایک سیاسی جماعت کی طرف اور ایک قیدی کی طرف ہیں. وہ کیوں نہیں کرتی؟ میں انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. آئی واز انفارمیشن منسٹر آف ناٹ پارٹی اور ون گورنمنٹ آف پاکستان. انگریزی میں بھی ہم بات کرتے تھے, اردو بھی, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی کرتے تھے. نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے, میں اسپوکسمین تھا. 50ویں سیلگرہ ہوئی پاکستان کی, میں اسپوکسمین تھا انٹرنیشنلی. ادھر تو ہم سب ترجمان بن گئے ہیں سیاسی, اپنے دشمنوں کو, مخالفین کو گالی دینے کے لیے. دے شوڈ ایکسپلین دیز فیکٹس. سارے ریسورسز اتنے بڑے میڈیا نیٹ ورک ہے. آپ نے پڑھا ہے کوئی پچھلے سال کوئی 25 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے آن سوشل میڈیا, آن الیکٹرانک میڈیا, آن ڈیجیٹل میڈیا حکومتی اشتہارات میں. دن رات تو یو پلاسٹر اٹ ود ایڈز. آدھا دے صفحے کا اور فوٹو آتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہینڈ آن دا ہارٹ. تو وہ مطلب ہے کہ آپ کیوں نہیں اس میں کرتے؟ ہاں دیکھیں, اگر چائنا ادھر دے شوڈ بی ٹاک شوز ارینجڈ بیسڈ آن فیکٹس. چلے ہم بات کرتے ہیں, لیٹس سی. ہمیں تو ایز اے پاکستانی ہماری فرسٹ ترجیح حکومت کا نہیں ہے, فرسٹ ترجیح پاکستان ہے. قائد اعظم کا پاکستان, اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے. اچھا, سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیکھیں نا, وہ آپ کی ری شیڈیولنگ کرتے ہیں, ڈپازٹس کرتے ہیں, 15 ارب ڈالر کی آپ کی کر دی ہے ری شیڈیولنگ. ہر دفعہ آپ جاتے ہیں جی 1 ارب 2 ارب 1 ارب 2 ارب, اور کبھی انہوں نے نہ نہیں کی آپ کی. اور آپ کو UN سیکیورٹی کاؤنسل میں کہاں انہوں نے ویٹو کر کے بچایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اور کوئی ملک ابھی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ ڈونلڈ لو کی ابھی بات کر رہی تھی, 100
मिलियन डॉलर, 10 करोड़ डॉलर दे रहे What हैं। prompted him to say this? नहीं नहीं, एक बात देखें ना, इट्स पीनट्स। चाइना ने 26 अरब डॉलर दिया और वो 100 मिलियन डॉलर, और उसकी क्या तरजीहात है? नंबर 1 ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इसका मतलब वाज़ेह हो जैसे गया, वो गाजा में कमिटेड है। नहीं, तो इसका ऐसे। मतलब वाज़ेह हो गया कि ये जो रेजोल्यूशन भी आया था इसके पीछे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी मेरे ख्याल में। अब इतना यूनानिमस रेजोल्यूशन जो आया था क्योंकि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी प्रेशर डाले। नंबर 2 सीटी काउंटर टेररिज्म की बात की। तीसरा उन्होंने कहा कंपीटिंग विद चाइना। सो उन्होंने तरजीहात में एकदम पाकिस्तान के साथ अब उन्होंने डाल दिया ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। But Donald Lu is a joker to say this, नहीं to say कि it's about the past। भाई आपका जहन किस वो तरफ ख्याली पुलाव बना रहा है बेचारा, और ही इज पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट That इज is on its फेल्ड। way वो out। नाला फेल हो चुकी है। बाइडेन इज अ फेलियर। वो जूते खार के जा रहा है बेचारा। उसको कू डिटा हुआ है, पॉलिटिकल कू डिटा, डेमोक्रेटिक पार्टी, within the party। उसको कू डिटा के जरिए, हमारे यहाँ तो मिलिट्री कू होते हैं ना, उधर पॉलिटिकल कू डिटा हुआ है, उसको निकाला गया और बड़े तौहीन अमेज तरीके से, और उसको और इंस्टॉल कर दिया एक खातून को जिसका नॉन इलेक्टेड है, और किस तरीके से उसको निकाला है। उसने क्या, उसकी लेगेसी है अफगानिस्तान का फेलियर, गाजा में कत्ले आम, और यूक्रेन की और नेटो की एक्सपेंशन। ये आपका लेगेसी। ही रिप्रेजेंट्स अ नालायक, फेल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन, जो है ही नहीं। और नेटो 4 महीने के बाद तो वो फारग है। 5 को नवंबर को एक नया सदर होगा और उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप होगा। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंट्रीगिंग है। ये तो कभी इस तरह इन्होंने बात की नहीं। व्हाट वाज ही, क्या वाज ही ह्यूमरिंग हिज ओन पीपल? क्या है ये? मेरे ख्याल में अमेरिका भी डेस्परेट हो गया है। जैसे हमारी हुकूमत भी खौफजदा है, वो अजीब से बयान देती है, कभी लड़ाई करी जुडिशरी से, कभी मीडिया से, कभी अपने सियासी मुखालफिन से। तो अमेरिका भी बुखलाहट में आ गया। वो कहता है कि ये तो हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं। इजराइल जंग उनका जो बेस्ट फ्रेंड है। अब शर्म नहीं आई उनको कि एक कातिल को बुलाया यूएस कांग्रेस ने और 82 दफा स्टैंडिंग ओवेशन दिया आपने एक कातिल को। तो ये देखें, जब वो बोले वहां ये द वॉर क्रिमिनल, तो एक वहां खातून थी जिसने उठाया हुआ था बैनर। ये देखें, जो वो कह रही थी कि जी वॉर क्रिमिनल। बड़ी हिम्मत। मेरे ख्याल में ये राशिदा तलायब जो हैं फलस्तीनी मुजाहिदा, मैं कहूँगा मेंबर ऑफ द यूएस कांग्रेस अलॉन्ग विद इल्हान उमर, ये दबंग लोग हैं जो स्टैंड ले रहे हैं। शी इज फलस्तीनी ओरिजिन की है और कितनी आराम से सुकून से बैठी हुई है और उस कातिल को एक्सपोज कर रही हैं। फुल मार्क्स टू हर। फुल मार्क्स टू हर। वो मेरे ख्याल ठीक कहा था वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कि जो इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक नहीं है, यूएस कांग्रेस भी इजरायली मकबूजा इलाका है। दे आर ऑल एब्सोल्युटली। तो अब ये अगर हम जरा वापस आए इस पे, अपने खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब जो हम शायद बहरीन में जो कॉन्फ्रेंस अभी हम अटेंड करके आए, तो वहाँ जो हम देख रहे थे कि इंडिया, आपको क्या लगा वहाँ इंडिया के इम्पोर्टेंट लोग आए हुए थे वहाँ? एक तो बड़ी अच्छी बात हुई कि इंडिया की जो वो खासकर मोदी हुकूमत की फूंक निकल गई है और इंडियन, मैं अवाम को, इंडियन इलेक्टेड को सलाम पेश करता हूँ, जिसने क्या कहा था, अब की बार 400 पार, 303 से 240 तक पहुंच गए। वो इलेक्शन हारा है, गो कि हमने मोदी जी को मुबारकबाद भी दी कि अब इलेक्शन जीते हैं। इलेक्शन नहीं जीता, भी वेरी क्लियर, और कोalition गवर्नमेंट बनी है। और अब मेरे ख्याल में 3 व्यूज मुझे लगे थे इंडिया की तरफ से। एक था कि पाकिस्तान को डीमोनाइज करो, आइसोलेट करो, तना करो। वो तो फेल हो गया। हमने सबसे अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तारीख में इतनी अक्सरियत नहीं आई माशाल्लाह। We are a member of the UN Security Council for 2 years. 2025-26. And we have a great ambassador. Yes, मुनीर अकरम, और मैं चाहूंगा कि मुनीर अकरम कंटिन्यू रहेगा उसमें, जानदार है। इधर एक्सटेंशन हम देते हैं बाएं दाएं अपने यार दोस्तों को, क्रोनिज्म को। कभी मेरिट में भी एक्सटेंशन दे आप तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरिट में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा इंडियन व्यू है कि जी इग्नोर पाकिस्तान एंड मूव ऑन, क्या फर्क पड़ता है। तीसरा व्यू है कि नहीं, एंगेज करो। जैसे मैंने कहा था और उसको शशि थरूर को भी और को, कि आप जो कहते हैं इंडिया विल राइज, इंडिया विल नॉट राइज टिल दे नॉर्मलाइज विद पाकिस्तान एंड सॉल्व कश्मीर। देखे ना, ये कोई मुल्क बड़ा मुल्क नहीं बन सकता जब तक उनके इतने मसाइल हो और अपने नेबरहुड में, और प्लस यूएन रेजोल्यूशन को फ्लाउट करे, उनकी खिलाफ वर्जी करे जो इंडिया कर रहा है। परमानेंट सीट इज अ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें कौन रुकावट है? चाइना।
ورنہ امریکہ تیار تھا, دوسرے لوگ سب تیار تھے, فرانس, برٹن وغیرہ, اس میں بھی چین آپ کا ساتھ دے رہا ہے اینڈ دے آر اسٹینڈنگ ود یو. سو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ایک نظر ثانی ہو رہی ہے ان کی پالیسی کی طرف, اور اگر کوئی آفر کرتے ہیں, ابھی لیٹس سی واٹ ہیپنس, آگے ایس سی او کی کانفرنس بھی ہے, ساک کے انٹرنیشنل فورمز, تو وائی ناٹ وی کین ہیو, کیونکہ چینل آف کمیونیکیشن شوڈ بی اوپن ود آل نیبرس میرے خیال میں. اور میں ویسے بھی ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ ریجنل ریسیٹ ہونا چاہیے. 4 ہمارے ہمسائے ہیں, اب 3 سے آپ کی لڑائی بھی ہو چکی ہے, 3 سے آپ کی باربڈ وائر ہے, آپ ایسے نہیں چل سکتا. اور ایران کے ساتھ بڑا اچھا ہے, پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو ایران, وچ از ویری پازیٹیو. اور میری بات ہوئی تھی جواد ظریف صاحب سے, ہمارے دوست جو ہے ان کے فارن منسٹر بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلی ترجیحات ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی ہے, صدر کی ایران کے, پاکستان اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اس کو اور مضبوط مستحکم کریں. افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے نظر ثانی کریں, اور یہ جو بیان بازی سخت کر رہے ہیں وہ نہیں چاہیے. What was clear to us in Bahrain was کہ the Russians, the Iranians, the Indians, the Chinese, وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ طالبان ہے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے, وہی تو اینٹی ہے. پرسوں جو چائنا کی سب سے بڑی مائننگ کمپنی ہے ایم سی سی, میٹرولوجیکل کارپوریشن آف چائنا, نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے طالبان حکومت کے ساتھ $450 ارب کا مائننگ کا, کان کا, آئینک کا جو کان ہے, نہیں $4.5 بلین اور 7 بلین تک جائے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ تیار. ہم نے کہا کہ مائننگ ہماری پروجیکٹ, ہمارے ہاں تو میری انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی مائننگ پر, ادھر شروع ہو گیا ہے وہ. سمٹس پہلے کر لیتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں ذرا کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس پر, سپیڈ کے ساتھ, اور وہ اور بڑے سکون سے ایگریمنٹ ہو بھی گیا ہے آپ کا سارا. اور ایران افغانستان تجارت, پاکستان افغانستان تجارت سے زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تجارت 5 times بڑھی ہے in the last 2 years. نہیں, بٹ اسٹل ایران کی زیادہ ہے, نہیں ریجن میں تو, کیونکہ ہم نے وہ بارڈر بھی بند کر دیا تھا نا, اور پھر چائنا نے ریکگنائز کر لیا, رشیا ریکگنائز کر رہا ہے. اور کیا کہا تھا پوٹن نے کہ طالبان آر این ایلائی, افغان طالبان in the war against terrorism. ہمیں ریجنل اپروچ ہونی چاہیے, اور ہم اس کو سیپریٹ کریں, جو دہشت گردی ادھر سے ہو رہی ہے اس کو ریزالو تو اسی کے تھرو ہوگی نا, لڑائی کر کے تو نہیں ہوگی. تو مقصد یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں سینٹر مشاہد صاحب کے ساتھ گاہے بگاہے, مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے ملک سے باہر بھی دیکھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے, اور اپنے ملک سے جو نتھی معاملات ہیں بڑے اہم خطے میں, اس پر بھی ہمارا فوکس رہے. سو مشاہد, دا نیو ایرانین پریزیڈنٹ, ابھی آپ نے کچھ ذکر بھی کیا, جواد ظریف صاحب کو کوئی پوزیشن ملے گی؟ ویسے تو وہ آلموسٹ اس کے چیف ایڈوائزر بھی ہیں, کیمپین مینیجر بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, لیکن جو پارلیمنٹ ہے وہ ذرا کنزرویٹو ان کے خلاف ہے, تو ان میں ہر نمائندے کو, ممبر آف کیبنٹ کو اپروول ملتی ہے پارلیمنٹ سے. شاید اپروو نہ کریں پارلیمنٹ, کیونکہ پارلیمنٹ کا جو کمپلیکشن ہے وہ فرق ہے, شاید ان کے پرائیویٹ, کیونکہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی سخت انڈر دا ریبر سپریم لیڈر, تو وہ شاید, لیکن وہ ان کے چیف ایڈوائزر کسی نہ کسی ضرور میں ان کا رول ہوگا. اور وہ اچھی بات ہے کہ ایران پاکستان تعلقات, تو میں ویلکم کرتا ہوں پرائم منسٹر کا دورہ بھی ایران کا, اچھے, یہ بڑا اچھا جسچر ہے. اور آرمی چیف بھی جاتے رہے, آرمی چیف نے بھی کیا سارا بڑا اچھا. اور آپ کی انٹیلیجنس بھی, آئی ایس آئی ہماری اور ان کی انٹیلیجنس کا بڑی اچھی کوارڈینیشن ہو گئی ہے. تو دیٹس ویری, ابھی میں بلوچستان سے بھی ہو کے آیا ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی کوارڈینیشن, 2 ایرانی افسر اسٹیشن ہے تربت میں اور 2 ہمارے اسٹیشن ہے زاہدان میں. یہ بڑی خوشائند بات ہے. ہاں, یہ تو سو میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں, وہ سیٹل ہو گئے, آئی تھنک سیٹل ہو گئے. افغانستان ابھی رہتا ہے ایجنڈے میں, امپورٹنٹ ہے. انڈیا کا ہے, وی آر ویٹنگ کہ انڈیا فیصلہ کرے, کیونکہ the ball is in their court. انڈیا کو تو کلیئر یہ کر دیا گیا, آئی تھنک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کشمیر کے بغیر نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا یہ موجودہ ملٹری ہائی کمانڈ جنرل عاصم اینڈ ٹیم, ریپیٹڈلی کہ انہوں نے پہلا جسچر آفٹر بیکمنگ آرمی چیف, ہی وینٹ ٹو دی لائن آف کنٹرول, اور اس نے میسج دیا کشمیری عوام کو بھی اور ہندوستان کو بھی. بالکل, ہاں بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اور ہم تو کہتے ہیں ڈائلاگ شروع کریں, کشمیر پہ بات کرنے کے تیار ہوں تو پھر ویل بھی. لیکن آپ نے فلسطین کو اگنور کیا, آپ کے خیال تھا فلسطینی مسئلہ ختم ہو گیا ہے, لوگ اسرائیل کو تسلیم کریں گے. طوفان الاقصی 7 اکتوبر 2023 نے پورا مڈل ایسٹ میپ ریشیپ کر دیا ہے. تو یہ مسئلے کشمیر ہو یا فلسطین ہو, آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے جب تک مسئلے حل نہ کریں. یہاں کے جو یورپین ایمبیسیڈرز کچھ کہتے رہے ہمیں, جب یہ اکتوبر ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ EU میں آ کے اور جگہوں پہ آ کے یہ ہمیں کہا کرتے تھے
مسلمان ممالک کے لوگ خاص طور پہ دی عرب وہ لوگ کہتے تھے اٹس اوور ناؤ why are you worried about the Palestinian issue, it's over. یہی نیتن یاہو کی سوچ تھی اور کتنی تنگ نظر چھوٹی سی سوچ تھی. ان کو عقل نہیں کہ جب تک مسئلے حل نہیں کریں گے ان کے عوام کی خواہشات کے مطابق, چاہے کشمیری عوام ہو یا فلسطینی, they will erupt again and again and again. اچھا یہ میں بات, اور اسی لیے کشمیر کے اندر بھی ایک آزادی کی جدوجہد انڈیجنس پاپولر وائڈ اسپریڈ چل رہی ہے اور وہ چلتی رہے اور جائز ہے, وہ جائز ہے بالکل. اور خرم پرویز جو ہیں آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, I think they're waiting کہ غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے. اس نے ایک پوری کتاب لکھی تھی, تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ آئے ہم پاکستان تو میں نے کہا یہ آپ لکھتے ہیں, اتنا کام کرتے ہیں, اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا. He said نسیم ریممبر یہ جنریشنز پرانا ایک اسٹرگل ہے اور یہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا یہ چلے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تو فائنلی بیفور وی کلوز, 2-3 روز پہلے مجھے کسی نے بتایا مشاہد کہ پاکستان سے اٹ از اے ویری موونگ تھنگ کہ پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کہ اتنے لوگ گئے ہیں انٹو غازہ اور کوئی جا کے وہاں شہید بھی ہوئے ہیں. اس کی ڈیٹیل ناظرین ہم آپ کو لا کے دیں گے. بہت اچھی خوش آئند بات ہے, کتنی خوش آئند بات ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا جو پوتا ہے 6 سال کا, 6.5 سال کا, شیر شاہ, اس نے مجھے ڈرائنگ لگا کے دی فلسطینی جھنڈے کی. دادا یہ دیکھیں, تو 6 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ کور ایشو کیا ہے دنیا کا. تو یہ کہیں نہیں جاتا پاکستانیوں کے دل اور دماغ سے کہیں نہیں جاتا. مشاہد تھینک یو, آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دی شو. ناظرین اس کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.